अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अनी व ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इंशाअल्लाह हम सूरह बकरा की आयत नंबर 136 से स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुम सब कहो हम ईमान लाए अल्लाह पर और जो उतारा गया हमारी तरफ और जो उतारा गया इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ और इस्माइल और इसहाक अलैहिस्सलाम पर और याकूब और उसकी औलाद पर और जो दिया गया मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम और जो दिया गया नबियों को उनके रब की तरफ से, नहीं हम तफरीक करते किसी एक के दरमियान उनमें से और हम उसके सब फर्माबरदार हैं। अब देखिए यहाँ इस आयत पे अल्लाह ताला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या कह रहे हैं कि ए नबी कहो तुम सब कि हम अल्लाह पर ईमान लाए और जो कुछ नाजिल किया गया हमारी तरफ हम उस पर भी ईमान लाए। अब हमारी तरफ क्या नाजिल हुआ था? कुरान पाक हमारे ऊपर नाजिल हुआ था ना, हिकमत सुन्नत, यानी अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किताब और हिकमत दोनों नाजिल की थी। वमा उन्जिला इलैना से मुराद यहाँ पे किताब और सुन्नत दोनों होंगी, ठीक है। और जो नाजिल किया इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर। अब देखिए इसके बारे में आया है कि तकरीबन 10 सहीफे नाजिल हुए थे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर। सहीफा छोटी छोटी किताबें हैं जो उनको कहते हैं, यानी इसमें अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ यानी कुरान पाक सुन्नत हिकमत उन पर भी हम ईमान लेकर आते हैं। जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ, जितने भी सवाइफ नाजिल हुए हम उन पर भी ईमान लेकर आते हैं। जो इस्माइल अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम पर जो जो उतारा गया हम उन सब पर ईमान लेकर आते हैं। हम सब अंबिया को मानते हैं। और जो औलादे याकूब पर उतारा गया यानी बनी इसराइल में, जाहिर है औलादे याकूब में बनी इसराइल थे ना, उनके 12 ग्रोह थे, फिर वो बनी इसराइल कहलाए। और उस बनी इसराइल में जितने भी पैगंबर आए, कहते हैं हजारों पैगंबर आए थे बनी इसराइल में, उन पर जो जो किताबें जो जो सहीफे उतारे गए हम उन सब पर ईमान लेकर आते हैं। और जो मूसा अलैहिस्सलाम पर, यानी मूसा अलैहिस्सलाम पर देखिए तौरात और उन पे मौजज़े आए थे ना, हम उन पर भी ईमान लेकर आते हैं। और ईसा अलैहिस्सलाम पे इंजील उतरी थी किताब, हाँ, और उनके मौजज़े उन पर आए थे। और जो यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर और उन पे उतारी गई किताब इंजील पर उनके मौजज़ों पर हम उन पर भी ईमान लेकर आते हैं। और जो कुछ दिया गया तमाम नबियों पर, तमाम अंबिया पर अल्लाह की तरफ से जो जो कुछ आया हम सब उन पर ईमान लेकर आते हैं, यानी हम सब अंबिया को मानते हैं। अब देखिए यहाँ अल्लाह ताला पहले क्या कह रहे हैं? पहले कह रहे हैं कि तुम सब कहो कि हम ईमान लाए जो कुछ अल्लाह ताला ने उतारा, यानी कुरान पाक हिकमत सुन्नत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरी, फिर तमाम जितने भी अंबिया आए हैं उन सब पे हमने ईमान लाना है। और उनके ऊपर जो जो किताबें सवाइफ जो जो उतारा गया हमने उन सब पर ईमान लेकर आना है। फिर इसके बाद अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि कहो कि हम तफरीक नहीं करते किसी एक के दरमियान उनमें से। इसका क्या मतलब है? अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आप नोट करें, किसी एक पैगंबर को दूसरे से ज्यादा अफजल समझना ये एक और बात है, और पैगंबरों के दरमियान तफरीक करना या ना करना ये अलग बात है। अब पैगंबरों के दरमियान तफरीक ना करने का मतलब ये है कि हम उनके दरमियान इस लिहाज से फर्क नहीं करते कि फलां हक पर है और फलां हक पर नहीं था, और ये कि हम फलां को मानते और फलां को नहीं मानते। ज़ाहिर है अल्लाह ताला की तरफ से जितने भी पैगंबर आए हैं वो सब के सब एक ही बुलावा लेकर आए हैं। वो अल्लाह की तरफ उन सब ने बुलाया है, एक ही सदाकत और एक ही राय रास्त की तरफ वो बुलाने वाले थे, यानी वो हक परस्त थे। इसीलिए तमाम पैगंबरों को बरहक तस्लीम करना बहुत ज़रूरी है। जो लोग किसी पैगंबर को मानते हैं और किसी का इनकार करते हैं, आप ये समझे कि हकीकत में वो अपने उस पैगंबर को भी नहीं मान रहे होते जो उनके ऊपर उस टाइम आए होते हैं, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ ना अपने जो बाप दादा की तकलीद में एक पैगंबर को मान रहे होते हैं।
ان کا اصل مذہب نسل پرستی کا تعصب اور آباء و اجداد کی اندھی تقلید ہے، نہ کہ کسی پیغمبر کی پیروی کرنا۔ ظاہر اگر وہ صحیح معنوں پہ اپنے پیغمبر کی پیروی کر رہے ہوں گے تو جتنے بھی پیغمبر آئے ان سب پیغمبروں نے آنے والے پیغمبروں کے بارے میں انہیں بتا دیا تھا کہ فلاں پیغمبر آئیں گے، تم لوگوں نے ان کو فالو کرنا ہے، ان کی تعلیم پر عمل کرنا ہے، وہ جو اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچائیں گے ان پر عمل کرنا ہے۔ تو ظاہر اگر وہ پیغمبروں پر یقین کرتے تو پھر وہ آنے والے پیغمبروں پر بھی یقین کرتے۔ اگر بہت سے لوگ دیکھیں، اب جس طرح یہودیوں کو دیکھ لیں، اب یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو مانتے تھے، لیکن وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرتے تھے۔ ایسے اب عیسائیوں کو دیکھ لیں، عیسائی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو مانتے تھے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ ایمان نہیں لے کر آتے تھے۔ اور ایسی تفریق جس میں ایک کو مانا جائے اور ایک کا انکار کیا جائے، اس کا مطلب ہے کہ رسولوں میں سے انہوں نے سب کا انکار کر دیا۔ اگر ایک کا بھی انکار کیا گیا تو گویا ان لوگوں نے سب کا انکار کر دیا۔ اس لیے ہمارے رب کا کیا حکم ہے؟ تمام انبیاء پر ایمان لے کر آنا ہے، اور جو ان پر نازل کیا ان سب پر ایمان لے کر آنا ہے۔ اس لیے جو مسلمان ہیں، سچے مومن ہیں، وہ تمام انبیاء پر ایمان لے کر آتے ہیں، اور ان پر جو نازل کیا ان پر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں۔ دیکھیں، یہودیوں کو اور عیسائیوں کے جو اپنے جتنے بھی عقیدے ان کو ہم نہیں مانتے، لیکن وہ جن کو فالو کرتے ہیں، یعنی جن پیغمبروں کو الحمدللہ ہم ان پر بھی ایمان لے کر آتے ہیں، ان پر جو کتابیں اتری الحمدللہ ہم ان پر بھی ایمان لے کر آتے ہیں، اور یہی ایک سچے مومن کی نشانی ہے، جیسا ہمارے رب نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اچھا، جہاں تک بات فضیلت کی ہے نا، تو فضیلت کے بارے میں بیان کیا جا سکتا ہے، بشرطیکہ کہ ان میں تنقیص نہ ہو۔ اب صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں کی حدیث میں ہے کہ ایک مسلمان اور یہودی میں آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ یہودی نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تمام جہان والوں پر فضیلت دی، مقابلے میں جو مسلمان تھا اس نے کہا کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہان والوں پر فضیلت دی۔ پھر اسی لڑائی کے دوران بحث ہوتے ہوتے پھر مسلمان نے یہودی کو تھپڑ مار دیا۔ وہ یہودی جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پیغمبروں پر فضیلت نہ دو، اللہ کی قسم قیامت والے دن جب مخلوقات کو اٹھایا جائے گا تو میں دیکھوں گا کہ مجھ سے پہلے ہی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے عرش کے پایا کو تھاما ہوا ہوگا۔ مجھے نہیں معلوم کہ ان پر قیامت کی بے ہوشی طاری نہیں ہوئی تھی، یہ اس بے ہوشی کے سبب ہوا جو دنیا میں اللہ کی تجلی کے باعث وہ بے ہوش ہوئے تھے۔ اب دیکھیں یہاں پہ جزوی فضیلت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کی بیان کی ہے۔ پھر وہیں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے یونس علیہ السلام پر بھی فضیلت نہ دو، حالانکہ یونس علیہ السلام وہ واحد پیغمبر ہے جن کو اللہ نے ان کی لغزش کے سبب ان کو عطاب کیا۔ یہاں تک ایک صورت میں آتا ہے قرآن پاک میں ہے کہ اگر یونس علیہ السلام ہم سے دعا نہ کرتے تو وہ اسی دن مچھلی کے پیٹ سے نکالے جاتے جس دن مردے قبروں سے نکالے جائیں گے۔ اب وہ دعا سورۃ الانبیاء میں آتی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اب دیکھیں یہاں سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جزوی فضیلت جو ہے وہ پیغمبر کو ایک دوسرے سے ہو سکتی ہے۔ اب دیکھیں تیسرے سپارے کا سٹارٹ ہی کہاں سے ہو رہا ہے؟ یہ سب رسول فضیلت دی ہم نے ان میں بعض کو بعض سے۔ جزوی فضیلت ایک پیغمبر کو دوسرے سے ہو سکتی ہے، لیکن کلی فضیلت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام، پھر نوح علیہ السلام، پھر موسیٰ علیہ السلام، پھر عیسیٰ علیہ السلام۔ لیکن تفریق یا فرق ہم کسی نبی پہ نہیں کرتے، تمام انبیاء برابر ہیں، ہم سب پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں اور کیا کہا گیا ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اس کے سب فرما بردار ہیں۔ آپ نے غور کیا یہ بار بار ایک لفظ آ رہا ہے مسلم، یعنی ہم اللہ کے مسلم ہیں، اللہ کے تابع فرمان ہیں۔ اب اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ایک انعام قرآن پاک سے نازل ہونے سے پہلے دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمارا نام مسلم رکھ دیا تھا، پھر قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارا نام مسلم رکھ دیا۔ یہ لفظ دیکھیں بار بار رپیٹ ہو رہا ہے، اب غور کریں تو یہاں کسی فرقے کا نام نہیں آ رہا، صرف ایک مسلم آ رہا ہے۔ یہ ہے ملت ابراہیمی، یعنی جو اللہ کی طرف سے آئے
اس کو فوراً مان لو، فوراً قبول کرو، کسی بھی قسم کا تعصب کا مظاہرہ نہ کرو۔ اب دیکھیں یہاں پہ ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ ایک دین اسلام ہے، ہمارا جو مذہب ہے ہمارا دین اسلام ہے، ہم نے اسے فالو کرنا ہے جو ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے۔ یہ شروع ہوا تھا مشن حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، وہی مشن دیکھے سارے پیغمبر کرتے ہوئے پھر وہ ان میں ختم ہوا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ وہاں پہ ہمارا دین مکمل ہو گیا الحمدللہ، اس کے بعد اور کوئی دین نہیں آنا، اس لیے ہم نے صرف مسلم رہنا ہے۔ ہم نے دیکھیں یہ گروہ اور فرقوں سے اپنی پہچان نہیں کروانی، کیونکہ ہمارے اللہ نے ہماری پہچان مسلم کروائی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمارا نام مسلم رکھا تھا، تو ہم کیوں گروہ میں اپنے آپ کو ایک نئے نام سے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرانے کی کوشش کرتے ہیں؟ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جب ہمارا نام ہمیں بتا دیا ہے تو ہم اس نام سے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروائیں نا، یہی تو ہماری شان ہے۔ الحمدللہ ہم سر اٹھا کر جئیں گے، ہم سر اٹھا کر بڑے غرور سے دیکھے کہہ سکتے کہ ہمارے لیے ہمارے رب نے ہمارا نام چنا ہے۔ اب آیت نمبر 137 میں ہے، پس اگر وہ سب ایمان لائیں اس کی مثل جو تم ایمان لائے ہو اس پر، تو یقیناً وہ سب ہدایت پا گئے، اور اگر وہ سب انحراف کریں تو بے شک وہ سب ضد میں ہیں، پس عنقریب کافی ہوگا تجھے ان سے اللہ، اور وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ اب دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ یہود النصارہ کے بارے میں کہہ رہے کہ اگر وہ ایسا ایمان لے کر آتے ہیں جیسا کہ تم لائے ہو، اب تم یہاں سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام، یعنی اگر جیسا ایمان وہ لے کر آئے، اگر یہود و نصارہ ویسا ایمان لے کر آتے ہیں تو وہ ہدایت پا جائیں گے۔ اب دیکھیں ہدایت کا یہاں کرائٹیریا کیا بتایا گیا ہے، یعنی وہ ایمان جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام کا تھا، لیکن اگر ان کا ایمان کا لیول وہ نہیں ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ضد میں پڑے ہوئے ہیں، وہ مخالفت کا شکار ہیں۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام کا ایمان کیسا تھا؟ اللہ کا ایک حکم آتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں فوراً اس حکم کو اپنے صحابہ کرام آگے لوگوں تک پہنچاتے تھے نا، اور صحابہ کرام ایک دفعہ بھی کس بحث نہیں کرتے تھے، وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ آگے کوئی سوال جواب کریں، وہ فوراً سر جھکا دیتے تھے اللہ کے حکم پر، چاہے وہ جنگوں کا حکم آتا، چاہے قربانیوں کا حکم آتا، جس چیز کا میرا رب حکم دیتا تھا، جس چیز سے روک ٹوک کرتا تھا، جس چیز کا حکم آتا تھا کہ اس چیز کو روک دو، اس چیز سے منع فرما دیا گیا ہے، اس چیز کی اجازت دے دی گئی ہے، اس چیز کو حرام قرار دے دیا گیا، اس کو حلال قرار دے دیا گیا، صحابہ کرام فوراً اس پر عمل کرتے تھے، وہ ٹال مٹول نہیں کرتے تھے ہم لوگوں جیسے ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں نا، مجبوری ہے، دیکھو اتنا کچھ اچھا کر رہے ہیں، کوئی بات نہیں، ایک یہی تو کام ہے۔ ایسا نہیں ہے، دین میں یا تو ہے یا تو نہیں ہے، درمیان کا کوئی راستہ بھی نہیں ہے۔ دیکھیں صحابہ کرام نے کم تکلیف اٹھائی تھی اپنی زندگی میں، ان کی قربانیاں دیکھیں تو یقین کریں انسان پہ میرا خیال آنسو نہیں تھمتے جتنے انہوں نے تکلیف برداشت کی، لیکن انہوں نے کس خوشی میں کی کہ انہیں یہ خوشی تھی کہ یہاں کی تکلیف ہوں گی تو آگے جنت میں انہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ملے گی، وہاں اللہ تعالیٰ انہیں جنت دے گا، وہاں انعام دے گا، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ یہ دنیا عارضی ہے، یہاں کچھ بھی نہیں ہے، اس دنیا کے کوئی معنی نہیں ہے، یہ صرف ایک امتحان کی جگہ ہے۔ لیکن آج ہمیں دیکھیں، ہم دنیا کے کس امتحان میں پڑے ہوئے ہیں؟ ہم نے نمبر زیادہ لینا ہے، ہم نے اس پوسٹ کو حاصل کرنا ہے، ہم نے اپنے آپ کو تھوڑا اپ گریڈ کرنا ہے، ہم نے ان سے مقابلہ کرنا، ان کے پاس 10 گاڑیاں تو ہمارے پاس 20 ہو جائیں، انہوں نے ایک گھر خریدا، ہم اتنی محنت کریں گے کہ 2 گھر لے لیں، انہوں نے یہ برانڈڈ چیز لیا تو ہم اسے زیادہ لے لیں۔ یہ ہمارا کمپٹیشن ہے، یہ ہماری زندگی کا مقصد رہ گیا۔ ہماری زندگی کا مقصد صبح اٹھتے ہیں اور دنیا 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 اور اسی دنیا دنیا میں تھک ہار کر ہم رات کو سو جاتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ ہماری نمازیں ضائع ہو رہی ہیں، ہمیں نہیں پتہ ہم نے دن میں جو اپنا یہ پیسہ کمانے کے لیے جو دن گزارے اس میں ہم نے کتنے اللہ کے حکم کے ہم نے نافرمانیاں کی ہوں گی، کتنے ایسے کام کیے ہوں گے پیسہ کمانے کے چکروں میں جس سے ہمارے رب نے منع کیا گیا ہوگا، ہمیں نہیں معلوم ہم کتنا حرام کام کو حلال سمجھ کے کر جاتے ہیں، کتنے حلال کام کو ہم اگنور کر دیتے ہیں، صرف اس لیے کہ ہمارے اندر وہ احساس نہیں ہے۔
اب دیکھیں آگے ایک بہت خوبصورت آیت آئے گی جس میں کہا گیا ہے صبغت اللہ، یعنی اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، اللہ کے دین میں رنگ جاؤ۔ یعنی دیکھیں اللہ تعالیٰ میں کہیں کوئی آپشن نہیں دے رہا کہ چلو تھوڑا سا دنیا کے رنگ میں رنگ جاؤ، تھوڑا سا لوگوں کے اپنے معاشرے کو دیکھ لو، اپنے آس پاس کے ماحول کو دیکھ لو، انوائرمنٹ کو دیکھ لو، آپ ان کے طور طریقے اپنا لو۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ٹوٹلی جو ہے نا وہ اللہ کے رنگ میں رنگنا ہے، دین اسلام کے رنگ میں رنگنا ہے، تو تم لوگ آخرت میں کامیاب ہوگے اور دنیا میں بھی کامیاب ہوگے۔ اس ٹائم دنیا میں جو لوگ عیاشیاں کر رہے ہیں نا، اٹ ڈزنٹ مین کہ وہ بہت اللہ کے نیک بندے ہیں، یہ اللہ کی آزمائش ہے۔ اللہ نے تو خود کہا ہے دیکھیں میں آزماتا ہوں، جو میں ایون ان لوگوں کو زیادہ دیتا ہوں تاکہ زیادہ دے کر میں انہیں آزما سکوں انسان کو کہ وہ کتنا شکر گزار ہے، وہ کتنا عاجز ہے، یا پھر وہ عاجز ہے بھی یا وہ غرور اور تکبر میں اپنے آپ کو کچھ اور ہی بنا کے بیٹھا ہوا ہے۔ یہ سب امتحان کی جگہ ہے۔ دیکھیں الحمدللہ ہمارا پہلا سپارہ انشاءاللہ آج امید ہے کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اب یہاں سے اندازہ لگائیں اس پہلے سپارے میں نا ہماری آنکھیں کھل گئی ہیں کہ ہمارے پاس الحمدللہ صرف اللہ کے آگے سر جھکانے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ ہم اللہ کے ہر حکم پہ سر جھکائیں گے تو ہی ہم دین اور دنیا آخرت میں ہم کامیاب ہوں گے۔ اگر ہم دنیا کو تھوڑا سا بھی اگر ہم امپورٹنس دینے کی کوشش کریں گے نا تو آپ یقین کریں ہماری آنے والی نسلیں تباہ ہو جائیں گی اور ہمارے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا۔ دین بالکل مشکل نہیں ہے، ایون آپ یقین کریں دیکھیں اب یہ دین اسلام پوری دنیا میں کیسا پھیلا، اتنا خوبصورت ہمارا یہ مذہب ہے، اور یہاں پہ مسلمانوں نے حکومت کی اور بڑے طریقے سے دیکھیں یہاں پہ دنیا میں ہر قانون قائم ہوا، سارے جتنے بھی قانون رائج ہوئے، جتنے اصولوں پہ لوگ زندگی گزارے ابھی بھی باہر دیکھیں وہ یہی نہیں قانونوں کے بیس پہ وہ چل رہے تھے نا۔ صرف فرق یہ کہ ہم لوگوں نے اگنور کر دیا، ہم لوگوں نے ہر وہ کام شروع کر دیا جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں یہود و نصارہ کے بارے میں بھی یہی کہہ رہے کہ اگر وہ صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اگر ان کا ایمان نہیں ہے نا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ضد میں پڑے ہوئے ہیں۔ دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کہہ رہے کہ اگر ہم اللہ کے پورے احکام پہ ہم پورے نہیں اترے نا تو اس کا مطلب ہے ہم بھی ضد میں، پتہ ہمیں بھی سب کچھ ہے کہ میرے رب نے اس چیز سے منع کیا ہوا اور اس کا حکم دیا ہوا ہے۔ تو پھر اللہ نے آگے کیا کہا ہے کہ اللہ نے انہیں کہہ دیے کہ یا رسول اللہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، مین تمہارے لیے صرف اللہ ہی کافی ہے ان سے مقابلے کے لیے۔ مین اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ پریشان نہ ہو، اگر وہ نہیں مانتے تو نہ مانے، وہ تمہارا کوئی نقصان نہیں کر سکتے، ان کی طرف سے اللہ تمہیں کافی ہوگا۔ ظاہر ہے جب ایک انسان ضد میں آتا ہے تو وہ پھر صرف نقصان ہی دینے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ آپ کھلم کھلا حق کی دعوت دیں، کسی کی بھی دشمنی اور کسی کی بھی مخالفت آپ کا کوئی نقصان نہیں کر سکیں گی۔ ایون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جو ہے ان کی شر سے اور ان کی چالوں کے مقابلے میں اللہ کافی ہے۔ اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ اب دیکھیں تاریخ گواہ ہے نا، جتنا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ روکا کوئی ایک بھی کامیاب نہیں ہو سکا۔ ایون دین اسلام پوری دنیا تک پہنچ گیا الحمدللہ، کیونکہ جس کا ساتھ اللہ دے دے نا اسے اور کسی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ خالق کائنات ہی اللہ ہے، ہمیں پیدا کرنے والا اللہ ہے، تو پھر ہم اسی بادشاہ کو مانیں گے نا، باقی تو سب اس کے انڈر ہیں، جتنا بڑے بول بولے کوئی بھی کر لے، کسی کی اتنی اوقات، اتنی کسی کی جرت ہی نہیں کچھ کر سکتے جب تک میرے رب کو حکم نہ ہو۔ جب رب نے ہمارا ساتھ دینے کا وعدہ کیا ہے تو پھر ہم کیوں ڈگمگائیں؟ صرف ہمیں شیطان وسوسے سے ڈالتا ہے ہم لوگوں کو کہ ہم غلط راستے پہ چلے جائیں، یہاں پہ پیسہ بہت ہے، یہ شارٹ کٹ ہے، یہاں پہ کامیاب ہو جاؤ گے، صرف دنیا کا دکھاوا وہ دے دیتا ہے اور ہم شیطان کے وسوسے میں آ جاتے ہیں کہ ہمارا اللہ پر ایمان کمزور ہے۔ جس انسان کو اپنے اللہ پر ایمان ہوتا ہے نا تو اس انسان کو یقین کرے اللہ تعالیٰ ایسے غیب سے مدد کرتا ہے، ایسے وسیلے بناتا ہے کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اب دیکھیں اس آیت میں آتا ہے نا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اب کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جس وقت قاتلانہ حملہ ہوا تھا نا تو اس ٹائم ان کے جو خون کے دھبے تھے وہ اس آیت پر پڑے تھے، کیونکہ اس ٹائم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے
وہ اس کی تلاوت کر رہے تھے، اور وہ جو موصف عثمانی جو ہے وہ ابھی بھی ترکی کے ایک میوزیم میں پڑا ہوا ہے، اور ایسی کھلی حالت میں وہاں پہ وہ دھبا میں ابھی بھی نظر آ رہا ہے۔ یہ آیت اس لحاظ سے دیکھے بہت اہم ہے، اور اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ پس عنقریب کافی ہوگا تجھے ان سے اللہ، یعنی تمہارے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اب آیت نمبر 138 ہے، دیکھیں کتنی خوبصورت آیت ہے۔ اب اس میں ہمیں ہر طرح کا جواب مل جائے گا۔ اللہ کا رنگ اپناؤ، اور کون زیادہ اچھا ہو سکتا ہے اللہ سے رنگ میں، اور ہم اسی کی سب عبادت کرنے والے ہیں۔ اب دیکھیں اس آیت میں آپ تھوڑا سا غور کریں، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ اللہ کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لو، دین کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لو۔ جو جو ریکوائرمنٹ ہے ہمارے دین کی، جو جو احکام ہے ہمارے اللہ کے، ہم ان پہ سر جھکائیں گے اور ہم ان پہ عمل کریں گے۔ ہم تابع فرمان اللہ کے ہر حکم کے، اور اسی کے مطابق ہم اپنا کھانا پینا، بیٹھنا سونا جاگنا، کام کاج، ایون زندگی کا ہر عمل ہم اللہ کے حکم کے مطابق کریں گے۔ یہی ہے صبغت اللہ۔ دیکھیے ایک رنگ ہے جو پیدائشی ہوتا ہے، نیچرل ہوتا ہے، پکا ہوتا ہے، اور ایک وہ رنگ ہوتا ہے جو انسان خود کرتا ہے، اور اس رنگ کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، وہ محنت کر کے اپنے اوپر وہ رنگ چڑھاتا ہے۔ صبغت اللہ کا مطلب یہ ہے، یعنی ایک انسان صرف اس کی اپیرنس نہیں، ایون وہ انٹرنلی اور ایکسٹرنلی وہ دونوں لحاظ سے اپنے آپ کو اللہ کے رنگ میں رنگے۔ اب دیکھیں جیسے ہم ڈائر کے پاس جاتے ہیں، اپنا کوئی کپڑا دیتے ہیں اس کو ڈائی کرنے کے لیے، ایک نیا ایک بہت لائٹ کلر ہوتا ہے، ہم اسے ڈارک کلر دیتے ہیں، تو دیکھیں وہ جس وقت کپڑا ڈائی ہوتا ہے تو وہ ایک دم بدل جاتا ہے۔ ایسے انسان اپنے اوپر ایسا رنگ کرے کہ صرف وہ اوپر سے نہیں، کہ ظاہری طور پر تو داڑھی رکھی ہوگی یا عورت نے عبایا کیا ہوگا، اور اندر سے اس کے اعمال سارے وہ ہوں گے جو اللہ کے حکم کے خلاف ہوں گے، نہیں، ایون وہ اوپر سے بھی اس کو پتہ چلے اس کی اپیرنس کہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہے۔ ایک انسان ہے، آدمی ہے، دیکھو اس نے اپنی داڑھی رکھی ہو، سنت کے مطابق زندگی گزار رہا ہو، بے حیائی والے ڈریسز نہ پہنو۔ دیکھیں آدمیوں کے بھی بے حیائی والے ڈریسز ہیں نا، چھوٹی چھوٹی شارٹس اور وہ سلیو لیس شرٹس پہن کے، ایون تو اب تو شرٹس بھی بالکل غائب ہوگی، اپنے 6 ایپس دکھا رہے ہوتے ہیں، ناؤز باللہ۔ ان کا اپیرنس ایسا، کہتے ہیں ہم نمازیں تو ساری پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ تہجد پڑھ رہے ہیں، ہم روزے رکھ رہے ہیں، غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، لیکن بے حیائی کو وہ کھلم کھلم پروموٹ کر رہے ہیں۔ اسی طرح آپ لیڈیز کو دیکھ لیں، نمازیں اور باقی ارکان تو شاید پورے کر رہی ہیں، لیکن بے حیائی کو پروموٹ کرنے میں سب سے آگے ہیں وہ۔ پھر وہی والی وہ جو ان کی جو بچے جو ہیں وہی والی چیزیں سیکھ رہے ہیں ظاہرہ اپنے پیرنٹس سے لے کر، تو یہ بے حیائی کو پروموشن دی جا رہی ہے نا۔ اپیرنس بھی اپنا اللہ کے حکم کے مطابق، اور انٹرنلی بھی، کوئی ایسا کام نہ کریں جو اللہ کے حکم کے خلاف ہو۔ دیکھیں بہت سے لوگ ایسے ہیں نا، غور کرے بیٹھے تو ہوتے ہیں، بڑے اچھے درس دے رہے ہوتے ہیں، انہیں آیات جو ہے نا، انہیں حدیث بہت اچھی طرح یاد ہوتی ہے، اور وہ جگہ بے جگہ وہ انہیں کوٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یقین کریں ان کا اندر ڈیپلی انہیں ان کا مطلب نہیں معلوم ہوتا، وہ ان پر عمل نہیں کر رہے ہوتے، وہ صرف لوگوں پر رعب ڈالنے کے لیے نا وہ ان آیات اور ان حدیث کو کوٹ کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ میرے رنگ پہ ایسا رنگو کہ 100% میرے حکم کے مطابق چلو گے، پھر دنیا میں دکھاوا نہیں ہوگا، ریاکاری اور منافقت نہیں ہوگی، یہ نہیں ہوگا کہ آپ اندر سے کچھ اور ہو تو باہر سے کچھ اور ہو، ایون اندر باہر آپ دونوں طرف سے ایسے ہو۔ دیکھیں ایک مومن کی پہچان کیا ہے؟ ہم باہر کسی کنٹری میں جاتے ہیں تو انسان اپنے، ایک عورت جو ہے وہ اپنے حلیے سے، اپنے عبائے، اپنے اسکارف سے پہچانی جائے گی نا، کہ دیکھیں شی از اے مسلم۔ اگر ایک مسلم لیڈی باہر جا کے تو ایسے اپنے آپ کو بے حیا اور ننگی اپنے آپ کو کافروں کی طرح اس کا گیٹ اپ ہوگا، تو کسی کو کیا پتہ یہ مومن ہے یا یہ کافر ہے۔ انسان کی پہچان دیکھیں پہننے اوڑھنے سے بھی ہوتی ہے نا۔ ایون ہم اپنے ملک میں دیکھ لیں، کتنا افسوس ہوتا ہے، ہم مسلم کنٹری میں رہتے ہوئے بھی ہمارے یہاں پہ دوپٹے کیا غائب ہو گئے، اب تو شرٹس بھی اتنی چھوٹی، اللہ معاف کرے، ایسے ڈریسز آ گئے کہ پہلے ہم بھی سوچتے ہیں ہے تو اسلامک کنٹری لیکن شاید یہ مسلم نہیں ہوگی، یہ باہر سے کوئی آ کے ادھر رہ رہے ہوں گے، یا کسی مذہب سے تعلق ہوگا، یعنی ہم یہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے کہ یہ مسلمز ہیں۔ اس حد تک ہم لوگ دنیا کے رنگ میں رنگے جا چکے ہیں، اور ایون ہم نے جو اللہ کا رنگ پکا کرنا ہے اپنے اوپر تاکہ وہ رنگ اتر نہ سکے اور ہم پھر باہر کی دنیا کا رنگ نہ لے سکے،
دیکھیے پہلے ہم اپنا پرانا دنیا داری کا رنگ اتاریں گے نا، تب یہ دین کا رنگ ہم پہ چڑھے گا۔ ایک پہلے رنگ دنیا کا ہم پہ چڑھا ہوا، اس پہ ہم دین کا رنگ چڑھانے کی کوشش کریں گے نا، تو ہم پہ کوئی رنگ نہیں چڑھے گا، دونوں رنگ کچے ہو جائیں گے اور دونوں گڈمڈ ہو جائیں گے۔ ہم نے صرف ایک رنگ رکھنا ہے اور اسی کو ہم نے مضبوط کرنا ہے۔ یہاں پہ دنیا کے جتنے رنگ رنگے ہوئے نا، ان میں پہ دین کا رنگ نہیں آ سکتا۔ وہ وقتی طور پر تھوڑے سے ٹائم کے لیے تو وہ دین کے اس راستے پہ آ جاتے ہیں، لیکن واپس نہ وہ دنیا کے رنگ میں رنگے جاتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں واقعی میں ایسا کر دے کہ ہم اندر باہر سے دین کے رنگ میں رنگ جائیں اور دنیا کے رنگ سے ہمارا دل اللہ تعالیٰ برا کر دے، آمین۔ اب آیت نمبر 139 میں ہے، آپ کہہ دیں کیا تم سب جھگڑتے ہو ہم سے اللہ کے بارے میں، حالانکہ وہ ہمارا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، اور ہم اس کے لیے سب خالص عبادت کرنے والے ہیں۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہیے تم کس بات پہ جھگڑ رہے ہو اللہ کے بارے میں، حتیٰ کہ رب بھی ایک ہے، اس کا دین بھی ایک ہے، ہاں شریعتوں میں فرق ضرور ہے، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، ہم تو خالص اسی کے لیے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پہ اب غور کریں، پے در پے 3 الفاظ آئے ہیں۔ اب یہ دیکھیں بہت سوچنے والا مقام ہے۔ اب آیت نمبر 136 میں کیا، کس میں وہ ختم ہوئی، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، پھر 138 کہاں پہ ختم ہوئی، وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ۔ اب یہ پھر آیت کہاں پہ ختم ہو رہی ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، یعنی ہم اسی کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں، پھر کیا ہے، اور ہم اسی کی بندگی کرتے ہیں، یعنی صرف اسلام نہیں، عبادت یعنی پوری زندگی میں اللہ کے ہر حکم کی پیروی اور اطاعت کرنی چاہیے۔ پھر کیا، یہ عبادت اگر اخلاص کے ساتھ نہیں ہے تو پھر یہ منافقت ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ یعنی خالصتاً عبادت اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اگر اللہ کے لیے خالص ہی عبادت نہیں ہے تو پھر وہ منافقت ہے۔ اب دیکھیں دین کو دنیا بنانے اور دنیا کمانے کا ذریعہ بنانے سے بڑھ کر گری ہوئی کوئی حرکت نہیں ہے۔ دین کو آج ہم نے پیشہ بنا لیا ہے نا، دین پیشہ نہیں ہے، دین کمانے کا ذریعہ نہیں ہے، دین تو ہمیں زندگی گزارنے کے طریقہ ہے، ہماری آخرت اچھی کرنے کا طریقہ ہے۔ اسے تو ہم دنیا کو بھی جنت بنا سکتے ہیں اور آخرت میں بھی ہم جنت خرید سکتے ہیں اگر ہم دین کے مطابق چلیں تو، لیکن آج ہم نے دین کو پیشہ بنا دیے۔ اللہ یہاں پہ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ و خیرات کیا اس نے شرک کیا۔ یعنی دیکھیں بار بار یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ دین میں کوئی اور آپشن نہیں ہے، خالصتاً اللہ کے لیے یا پھر اللہ کے لیے نہیں، درمیان کا کوئی راستہ بھی نہیں ہے۔ یہ جو ہم اپنے لیے 50% اوکے اور 50% دین اور 50% دنیا کر لیتے ہیں نا، تو ہم اپنے آپ کو صرف دھوکہ دے رہے ہیں پچھلی امتوں کی طرح، اور کچھ بھی ہم نہیں کر رہے، ہمیں اس میں کچھ نہیں ملنا۔ دنیا میں تو شاید وقتی طور پر واہ واہ ہو جائے گی، لیکن آخرت میں ہمارے ہاں کچھ نہیں آنا۔ بس اللہ کے فضل سے ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ اللہ بہت غفور الرحیم ہے، اللہ ہی ہمارے اعمال کو بہتر کرے اور ہمارے برائیوں کو، خطاؤں کو اللہ تعالیٰ معاف کرتا رہے، اور ہمارے اچھے اعمال کو بڑھا چڑھا کر اللہ تعالیٰ ہمیں واپس کرے، آمین۔ دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے، تمہارے لیے تمہارے اعمال، ہمارے لیے ہمارے اعمال، یہ کوئی خوش فہمی نہیں، کوئی غلط فہمی نہیں کہ اس نے یہ کیا، ہمارے بڑے یہ کرتے رہے ہیں۔ اب دیکھیں بنی اسرائیل کی یہی تو خوش فہمیاں تھی نا کہ ہم تو ساری نسلاً ہمارا تو نسب جو ہے ہمارے سارے پیغمبر ہماری قومس میں آتے رہے ہیں، ہم تو بخشے بخشائے ہیں، ہاں کچھ عرصے کے لیے اگر گناہ ہوئے جہنم میں جائیں گے، سزا لیں گے، واپس جنت میں چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہر ایک کا اپنا اعمال، اپنا عمل، کوئی کسی کے منہ پیچھے جنت جہنم میں نہیں جائے گا، اپنے اعمال کے منہ پیچھے جائے گا۔ جنہوں نے نیک عمل کیے وہ جنت میں جائیں گے، اور جنہوں نے وہ عمل کیا جو میرے اللہ کو پسند نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ جزا اور سزا میں کوئی کمی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کا جو آپ سمجھے کہ ان کا میرٹ بہت سخت ہے،
اور اس میرٹ پہ پورا اترنے کے لیے انسان کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے، اپنے نفس کو مارنا پڑتا ہے۔ اگر انسان اپنا نفس کا غلام ہو جائے نا تو اس سے اب دیکھیں شیطان ہمیں ورغلاتا ہے، لیکن شیطان سے زیادہ ہم اپنی پیروی اپنے نفس کی کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے اپنے نفس کے ہم اتنے غلام ہو چکے ہیں کہ شاید شیطان کی بھی اتنی ضرورت نہیں پڑتی کہ ہمیں ورغلائے، ہم خود اپنے آپ کو ورغلا دیتے ہیں صرف اپنے نفس کی باتوں پہ آ کر۔ جس انسان نے اپنے نفس پہ کنٹرول کر لیا نا وہ انشاءاللہ وہ اپنے دین کے راستے پر 100% چل پڑے گا، وہ صحیح معنوں پر، وہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ میرے رنگ پہ رنگ جاؤ، تو وہ انسان انشاءاللہ صحیح معنوں پہ اللہ کے رنگ میں، دین کے رنگ میں رنگ جائے گا۔ وہ اعمال جو خالص اللہ کے لیے کیے جائیں نا وہی اعمال اللہ کے ہاں قابل قبول ہے۔ وہ اعمال جو صرف ہم منافقت کے لیے دنیا میں دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں، ہماری نیت اور ہوتی ہے، ہمارے عمل اور ہوتے ہیں، لیکن اوپر ہم کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں، یہ اللہ کے ہاں بالکل بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اب آیت 140 میں ہے، کیا تم سب کہتے ہو بے شک ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد سب تھے یہودی یا نصرانی؟ آپ کہہ دیں کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اور کون بڑا ظالم اس سے جو چھپائے گواہی کو جو اس کے پاس ہو اللہ کی طرف سے، اور نہیں اللہ غافل اس سے جو تم سب عمل کرتے ہو۔ یہاں یہود و نصارہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ کیا تمہارا یہ کہنا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی جتنی اولاد ہے وہ سب یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ تم جو کہتے ہو کہ یہودی ہو جاؤ تو ہدایت پاؤ گے یا نصرانی ہو جاؤ تو تم ہدایت پاؤ گے، تو کیا ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ اور اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہ سب کون تھے؟ اب دیکھیں یہی بات آج ہمیں سوچنی چاہیے نا، کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جتنے اصحاب تھے کیا وہ دیوبندی تھے، وہ بریلوی تھے، وہ اہل حدیث تھے یا وہ شیعہ تھے؟ اللہ کے ساتھ تقاضا یہ اخلاص کا کہ ہمیں ان تقسیموں سے ہٹنا ہے۔ ٹھیک ہے ایک شخص کسی فقہی مسلک کی پیروی کر رہا ہے لیکن اس مسئلے کو اپنی شناخت بنا لینا ٹھیک نہیں ہے، اسے دین پہ بالا تر کر دینا، دین پر مقدم رکھ دینا اس مسلک ہی کے لیے ہے۔ ساری محنت اور مشقت، بھاگ دوڑ اور اس کی دعوت تبلیغ کرنا دین کی اصل حقیقت اور روح کے یکسر خلاف ہے۔ اب دیکھیں وہاں پہ جتنے علماء بھی تھے نا وہ خود بھی اس حقیقت سے واقف نہیں تھے کہ یہودیت اور عیسائیت جو ہے وہ اپنی یہ جو موجودہ اس کی خصوصیات ہے یہ تو بہت بعد میں پیدا ہوئی، لیکن اس کے باوجود وہ حق کو اپنے ہی فرقوں میں محدود سمجھتے تھے اور وہ عوام کو اسی غلط فہمی میں رکھتے تھے کہ انبیاء کی مدتوں بعد جو عقیدے، جو طریقے آئے، جو ضابطے اور جو قاعدے آئے یا جتنے بھی فقہاء آئے، صوفیاء آئے، انہی کی پیروی پر انسان کی فلاح اور نجات کا مدار ہے۔ وہ انہیں غلط راستہ دکھاتے تھے، اور جب ان علماء سے پوچھا جاتا تھا کہ اگر یہی بات ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسحاق، یعقوب وغیرہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام تھے آخر تمہارے ان فرقوں میں سے کس سے تعلق رکھتے تھے؟ تو وہ علماء کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تھا، کیونکہ ان کا علم انہیں یہ کہنے کی اجازت ہی نہیں دیتا تھا کہ ان بزرگوں کا تعلق ہمارے فرقے سے تھا۔ اگر ذرا وہ صاف الفاظ میں یہ مان دیتے کہ یہ انبیاء نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے تو ان کی حجت ہی ختم ہو جاتی۔ یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ جانتا ہے؟ ظاہر ہے اللہ خالق کائنات ہے، ہم تو مخلوق ہے نا، پیدا کرنے والا اللہ ہے، اللہ ہی سب کچھ جانتا ہے نا، تو یہ پھر یہ لوگ ایسی جھوٹی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کہہ رہے کان کھول کر سن لو، اس شخص سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں ہے جس کے پاس اللہ کی طرف سے گواہی آئی اور اس نے اسے چھپا لیا۔ اب دیکھیں علماء یہود سارے جانتے تھے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، جن کے وہ منتظر تھے، جن کے لیے وہ جب جنگیں لڑتے تھے تو وہ دھمکیاں دیتے تھے اوس اور خزرج کو کہ ہمارے یہاں پہ اب نبی، آخری نبی آنے والے ہیں اور ان کے ساتھ مل کے ہم تم لوگوں کو ہرائیں گے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ جب وقت آیا تو انہوں نے اس گواہی کو چھپا لیا۔ اللہ کہہ رہے کہ اللہ بالکل بھی غافل نہیں ہے اس سے جو تم سب کچھ کر رہے ہو۔ قرآن پاک میں آیا کہ یہودی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جیسے کوئی اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے، اتنی اچھی طرح انہیں معلوم تھا،
لیکن اس کے باوجود انہوں نے ضد میں آ کے، دھرمی میں آ کے انہوں نے حقیقت چھپائی، ایون انہوں نے اپنی عوام کو دھوکے میں رکھے، عوام کو انہوں نے جھوٹے عقیدے، جھوٹے طریقے، جھوٹے جتنے بھی بعد میں فقہ آئے، جتنا صوفیہ آئے، انہوں نے ان کی پیروی میں اپنی عوام کو لگا دیا، اور حقیقت میں جو اصل دین تھا ان کی طرف سے ان کو ڈگمگا دیا۔ الحمدللہ اب اس پہلے اس پارے کی یہ آخری آیت ہے 141۔ وہ ایک امت تھی یقیناً گزر چکی، اس کے لیے ہے جو اس نے کمایا، اور تمہارے لیے ہے جو تم سب نے کمایا، اور نہیں تم سب پوچھے جاؤ گے اس کے بارے میں جو تھے وہ سب کرتے۔ اب دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ پھر کھلم کھلا بتا رہے کہ وہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی، یعنی انہوں نے جو کمائی کی وہ تمہارے لیے نہیں ہے، وہ ان کے لیے کمائی تھی۔ جو تم نے اپنے لیے کمائی کی ہے وہ تمہارے لیے ہوگی، جو عمل تم نے کیے، جو تم نے کمائی وہ تمہارے لیے ہیں۔ تم سے ان کے بارے میں سوال ہرگز نہیں ہوگا کہ انہوں نے کیا کیا، تم سے یہ سوال ہوگا کہ تم نے کیا کیا۔ میں یہاں سے کتنی بات واضح ہو گئی کہ ہر ایک انسان اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے۔ اگر وہ اچھے اور نیک اعمال کرے گا تو وہ اپنے لیے فائدہ مند ہوگا، اگر وہ برے اعمال کرے گا تو بھی وہ خود اس کا ذمہ دار ہوگا، وہ خود اپنے لیے ڈیسائیڈ کرے گا کہ میرے لیے سزا یا جزا میں سے ہمیں کیا چاہیے۔ دیکھیے کوئی ماں باپ اپنی اولاد کے کام نہیں آئیں گے، کوئی اولاد، کوئی بہن بھائی، میاں بیوی، اب دیکھیں یہاں پہ ماں باپ جان دیتے اپنی اولاد کو، گرمیوں سردیوں میں گرم کپڑے، ٹھنڈے کپڑے، ہیٹر، اے سی، جتنا کوئی جس کی توفیق ہوتی ہے، اچھے سے اچھا کھانا، جتنا غریب ہو امیر ہو، اپنی اولاد کے لیے اس کی ساری کوشش ہوتی ہے، پوری زندگی وہ تباہ کرتا ہے دنیا میں کما کما کے کہ میں اولادوں کے لیے کو چھوڑ جاؤں۔ لیکن وہ بدقسمت یہ نہیں سمجھتے کہ آج ہم نے دین کا راستہ چھوڑا ہوا ہے تو ہم اولاد کو جو اصل زندگی ہے، جو فور ایور ہے، جو کبھی نہ ختم ہونے والی ہے، اس کے لیے ہم اولاد کے لیے جہنم کی آگ خرید رہے ہیں۔ ظاہر ہے جب وہ خود دین سے ہٹیں گے تو وہ اولاد کو کیا دین کا راستہ سکھائیں گے؟ اولاد تو وہی سیکھتی ہے نا جو پیرنٹس کر رہے ہوتے ہیں، جو بڑے کر رہے ہوتے ہیں۔ اب ہم تھرو آؤٹ پیچھے پڑھ رہے ہیں نا، پچھلی امتیں کیا کرتی رہی ہیں؟ اپنے آباء و اجداد ہی کے طور طریقوں پر چلتی رہی ہیں نا۔ اب جو الحمدللہ بہت نیک لوگ ہیں جو دین کے راستے پہ چل رہے ہیں اور اپنی آنے والی نسلوں کو بھی دین کے راستہ دکھا کے جا رہی ہیں، وہ تو الحمدللہ اپنی دنیا اور آخرت اچھی کر رہی ہیں۔ لیکن جو دنیا ہی میں مگن بیٹھے ہوئے ہیں، جنہیں آخرت کا کوئی خوف نہیں، آخرت کی سوچ سمجھ ان تک نہیں پہنچ سک رہی، ان کے لیے دنیا 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 ہی ہے، تو اپنے اولادوں کو کیا سکھا رہے ہیں؟ یہ بہت سوچنے والی بات ہے۔ اب دیکھیں اس پہلے اس پارے سے نا، اگر جس انسان نے یہ پہلا پارے ختم کر لیا، تفسیر سن لی، اس کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جتنی زندگی گزر گئی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اور آگے جتنی زندگی رہ گئی ہمیں نہیں پتا، ایک پل ہے، ایک منٹ ہے، ایک سال ہے، 10 سال ہے، لیکن جتنی زندگی رہ گئی ہے اللہ سے معافی مانگے اور کوشش کریں۔ کوشش ہم کر سکتے ہیں نا، ہمارے عمل کس کام کے؟ اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے جو ٹوٹے پھوٹے عمل ہوتے ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہم بول بھی صحیح رہے ہیں، پڑھ صحیح رہے ہیں، غلط پڑھ رہے ہیں، بس اللہ کی رضا کے لیے کریں، اللہ سے معافی مانگے اور اللہ سے کہیں یا اللہ جی ہمارے ان ٹوٹے پھوٹے عملوں کو تو قبول کرنے والا ہے، بس ہمارے دلوں کے حال پہ جا کہ ہماری کوشش یہ ہے کہ یا اللہ جی جو کچھ کرے تیری رضا کے لیے کر رہے ہیں، غلطی ہے تو ہمیں معاف فرما، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہمیں ہدایت کا راستہ دکھا، ہمیں وہ راستہ دکھا جس سے ہم اپنی دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت اچھی کر سکیں، اپنی آنے والی نسلوں کو ہم نیکی کا راستہ دکھا سکیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ یہ جو دین کے راستے میں ہم چھوٹی سی کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمارے لیے، آپ کے لیے، اسپیشل ہمارے والدین کے لیے اسے صدقہ جاریہ بنائے۔ اگر اس کو بولنے میں جو ہم آج تفسیر کی ہے، اس میں کوئی بولنے میں، جذبات میں کوئی غلط لفظ نکل گیا ہو، کوئی نہ سمجھی میں غلط بات نکل گئی ہو، تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔